आगाज़ है रब करीम के बाबरकत नाम से और नबी मुकर्रम पर करोड़ों दरूद व सलाम से। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ आलहू। एक छोटा सा मुल्क दुनिया के नक्शे पर शायद एक नुक्ते से भी कम। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा लेकिन कहानी नहीं सुनी होगी। यहाँ की गलियों में सिर्फ कदमों की आहट नहीं, तारीख की गुफ्तगू चलती है। यहाँ के पहाड़ों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक रिवायत बसती है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है लेकिन इसके अंदर एक दुनिया छुपी है। ना ये हेडलाइंस में आता है, ना ट्रेंडिंग लिस्ट में, लेकिन जब आप इस मुल्क की तारीख के सफ़हात पलटना शुरू करते हैं तो हर लाइन एक नया पैगाम देती है। यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन से मोहब्बत को एक रिवायत बनाया। ज़रा सोचिए, जब अजीम जंगों के दौरान यूरोप के मजबूत तरीन मुल्कों ने अपने घुटने टेक दिए, तब भी ये छोटी सी रियासत अपने पैरों पर खड़ी थी। जब बरतानवी राज और फ्रांसीसी रियासत अपना रंग छोड़ रही थी, तब भी इस मुल्क ने अपनी पहचान का झंडा बुलंद रखा। यहाँ का निज़ाम हुकूमत ऐसा कि आज भी लोग हैरान हैं। दो सरदारों की हुकूमत, लेकिन आवाम की रजामंदी से। ना जंग का शोर, ना ही हुक्मरानों का जोर, मगर तहजीब की एक मिसाल जो आज के दौर में भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कलीम अज़हर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद कलीम। आज ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है, जहां हर नज़र एक नया पहलू दिखाती है और जहां एंडोरा का असल चेहरा, असल तारीख और असल असर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की जानिब जो एंडोरा के बारे में है। का डायलिंग कोड +376 है, जबकि इस मुल्क का टाइम जोन पूरी दुनिया में राइज टाइम जोन से 1 घंटा आगे है। एंडोरा नाम की बात की जाए तो इस नाम के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, जिसमें पहला सबसे ज़्यादा तस्लीम शुदा नज़रिया ये है कि ये अरबी लफ्ज़ अल-दुर्रा से निकला है, जिसका मतलब मोती है, जो कि शायद इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती की जानिब इशारा करता है। जबकि दूसरा नज़रिया ये है कि एंडोरा आइबेरियन लफ्ज़ एंडोरियल से निकला है, जिसका मतलब झाड़ियों वाली जगह से है, जो कि इस मुल्क में मौजूद जंगलात की तरफ ख्याल किया जाता है। नाज़रीन, एंडोरा जनूब मगरबी यूरोप में लैंड लॉक्ड यानी खुश्की से घिरा हुआ एक बहुत छोटा सा खूबसूरत मुल्क है, जो फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़ है। यानी ये मुल्क चारों जानिब से फ्रांस और स्पेन से घिरा हुआ है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 468 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस वजह से ये यूरोप का छठा सबसे छोटा मुल्क है। और इसकी आबादी की अगर बात की जाए तो इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख से भी कम है। 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक एंडोरा की आबादी 85,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। एंडोरा का दारुल हुकूमत एंडोरा ला वेया है। इस दारुल हुकूमत को सतह समंदर से 1000 मीटर से जायद की बुलंदी पर होने की वजह से यूरोप के बुलंद तरीन दारुल हुकूमत का एजाज हासिल है। एंडोरा की अगर बात की जाए तो एंडोरा अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी खसूसियत भी है। ये मुल्क पेरिनीज पहाड़ों पर वाक़ है, जहां सरसब्ज वादियों, झीलों और पहाड़ी मनाजिर का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये मुल्क सयाहों के लिए ख़ास तौर पर बर्फानी मौसम में एक बेहतरीन सयाहती मकाम है। यहाँ के मुख्तलिफ स्कीइंग रिजॉर्ट्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स की कसीर तादाद सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। एंडोरा में राइज सरकारी ज़ुबान कैटलान है, जो कि सरकारी और दफ्तरी मामलात में सरकारी तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानों में स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज़ शामिल है। स्पेनिश 70% लोगों की ज़ुबान है, जबकि पुर्तगीज़ 15 से 20% और फ्रेंच 10% के करीब लोगों की ज़ुबान है। एंडोरा में गैर मुल्की बाशिंदों की तादाद मकामी लोगों से कदरे ज़ायद है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से सयाहती और कारोबारी मकासद से आते हैं। बिलखसूस स्पेन और फ्रांस के लोगों की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। एंडोरा एक सेकुलर रियासत है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को अपने मज़ाहिब की पैरवी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है।
اس ملک میں عیسائیت ایک غالب مذہب ہے اور رومن کیتھولکس اس ملک میں سب سے زیادہ ہے، جو کہ کل آبادی کا 90% ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کی تعداد 8% کے قریب ہے۔ مسلم، ہندو اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد محض 2% کے قریب ہے۔ اگر انڈورا کے قومی دنوں، تعطیلات اور تہواروں کا ذکر کریں تو اس ملک میں 1 جنوری کو نئے سال کی آمد پر سرکاری تعطیل ہوتی ہے، جبکہ 6 جنوری کو عیسائیت میں ایپیفنی ڈے یا 3 کنگز ڈے کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کی تعطیل پوری دنیا میں صرف چند ممالک میں ہوتی ہے، جن میں سے انڈورا بھی ایک ہے۔ فروری یا مارچ کے مہینوں میں مختلف کارنیوالز ہوتے ہیں، جن میں سڑکوں اور بازاروں میں لوگ مختلف ملبوسات میں ملبوس ہو کر نکلتے ہیں، جس میں ڈانس اور پریڈز بھی شامل ہیں۔ 4 مارچ کو انڈورا میں یوم دستور منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1993 میں اس ملک کے آئین کی منظوری کی یاد میں منایا جاتا ہے، جبکہ مارچ یا اپریل کی مختلف تاریخوں میں گڈ فرائیڈے اور ایسٹر منڈے کی خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں۔ 1 مئی کو دیگر ممالک کی طرح اس ملک میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کو حضرت مریم علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ 8 ستمبر کو اس ملک میں لیڈی آف مریشل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 1 نومبر کو ملک میں آل سینٹس ڈے مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو ملک میں کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ 26 دسمبر کو سینٹ اسٹیفن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کے طرز حکومت کی بات کریں تو اس ملک میں پارلیمنٹری کو پرنسپلٹی کا طرز حکومت قائم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں 2 سربراہی نظام موجود ہے۔ انڈورا پوری دنیا میں اس قسم کی طرز حکومت والا اکلوتا ملک ہے۔ اس ملک میں سربراہ کی حیثیت سے فرانس کا صدر اور بشپ آف ارجل اسپین دونوں ایک ہی وقت میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ فرانس کے صدر کو سیاسی حکمران کے طور پر اور اسپین کے بشپ کو مذہبی حکمران کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندرونی معاملات کے لیے وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، جبکہ جنرل کونسل کے نام سے پارلیمنٹ بھی موجود ہے، جو کہ 28 اراکین پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں پارلیمان کا ایک ہی ایوان ہے، جس میں اراکین کی تعداد 28 ہوتی ہے، جن میں سے 14 اراکین کو ووٹنگ کے ذریعے چنا جاتا ہے، جبکہ باقی 14 اراکین کو ملک کے 7 مختلف حصوں میں سے ہر حصے سے 2 اراکین چنے جاتے ہیں۔ اس ملک کا آئین 1993 میں منظور کیا گیا، جس میں کو پرنس حکمرانوں یعنی بشپ آف ارجل اور فرانس کے صدر کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا۔ انڈورا کی خود مختاری اس کے حکومتی نظام کی وجہ سے محفوظ ہے، اور عالمی سطح پر اس ملک کے تعلقات زیادہ تر فرانس اور اسپین ہی کے ساتھ ہیں۔ انڈورا کے خطے کی قدیم تاریخ کی بات کی جائے تو اس خطے میں آثار قدیمہ کے شواہد کے مطابق انسانی آباد کاری کا آغاز 9000 قبل مسیح کے آس پاس ہوا۔ اس خطے میں پائے جانے والے پہاڑی جنگلات کے غاروں سے آثار قدیمہ نے پتھر کے دور کی اشیاء بھی دریافت کی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے میں 4 سے 5000 قبل مسیح میں انسانی آبادی موجود تھی۔ مستند قبائل کی بات کریں تو اس خطے میں سب سے پہلے ریکارڈ یافتہ قبائل آئیبیرین قبائل ہیں، جنہوں نے کم سے کم 800 قبل مسیح میں یہاں رہائش اختیار کی۔ ان قبائل نے چھوٹے چھوٹے دیہات کی صورت میں رہنا شروع کیا، اور یہ قبائل دھاتی مصنوعات بالخصوص لوہے کی اشیاء اور زراعت کے ماہر تھے، جبکہ مخصوص نقش و نگار کے برتن بنانے میں بھی یہ قبائل خاص ہنر رکھتے تھے۔ کئی صدیوں تک آئیبیرین قبائل چھوٹے چھوٹے دیہات میں سرداری نظام میں زندگی گزارتے رہے، جبکہ دوسری طرف اس دور میں رومی سلطنت کا قیام وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ رومی سلطنت کے دوران تاریخ مرتب کرنے کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس کے بعد ہم انڈورا کے بارے میں قدر وثوق اور تاریخی حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔
رومن سلطنت اور آئیبیرین قبائل کے درمیان 218 قبل مسیح سے جنگیں جاری تھیں، چونکہ انڈورا کا علاقہ ہسپانیہ کی دسترس میں تھا۔ 1 صدی قبل مسیح میں زیادہ تر ہسپانیہ رومن سلطنت کے تسلط میں چلا گیا، اور 19 قبل مسیح تک آئیبیرین قبائل کے زیر اثر تمام علاقے رومی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ تقریباً 400 سال تک یہ خطے رومی سلطنت کے زیر اثر رہے، اور پھر جرمن علاقوں کے گوتھ اور ویسی گوتھ نامی قبائل نے رومی سلطنت پر حملے کرنے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ رومی سلطنت کمزور ہوتے ہوتے 476 عیسوی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ رومی سلطنت کے بعد یہ علاقہ ہسپانیہ کے ساتھ ہی ویسی گوتھ قبائل کی قائم کردہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ 711 عیسوی میں ویسیگوت کے بادشاہ روڈریجو کی طارق بن زیاد سے شکست کے بعد ویسیگوت سلطنت کا بیشتر حصہ مسلم حکمرانوں کے زیر اثر چلا گیا۔ اس دوران انڈورا کے بھی کچھ حصے مسلم حکمرانوں کے زیر اثر تھے۔ 9ویں صدی عیسوی میں عیسائی ریاستوں نے اپنے علاقے واپس حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملے شروع کیے، خاص طور پر ناروے اور فرانس کی ریاستوں نے۔ انڈورا چونکہ سرحدی لحاظ سے ان تمام ریاستوں کے درمیان تھا، لہٰذا یہ علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ اور آخر کار شارلمین نے اس علاقے کو مسلم تسلط سے بزور طاقت نجات دلائی، اور انڈورا کو عیسائی دفاعی سرحد کے طور پر مضبوط کیا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی میں انڈورا ہسپانیہ کے بشپ آف ارجل کے زیر اثر چلا گیا، جبکہ فرانس کی ریاست بھی سیاسی طور پر اس خطے میں سرگرم تھی۔ 1133 عیسوی میں جبکہ ایک اور رائے کے مطابق 1278 عیسوی میں اسپین کے بشپ آف ارجل اور فرانس کے کاؤنٹ آف فوئے کے درمیان معاہدے کی صورت میں ان دونوں ریاستوں نے انڈورا کے حکومتی امور میں مشترکہ ذمہ داری قبول کی، اور یہ معاہدہ ہی انڈورا کے مختلف اور منفرد حکومتی نظام کا باعث بنا، جو کہ تاحال بھی اپنی کمزوریوں کے باوجود قائم ہے۔ ناظرین، انڈورا نے اپنی خود مختاری کو ہمیشہ برقرار رکھا اور کسی بھی تنازع یا جنگ میں خود کو نہیں الجھایا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں انڈورا نے اپنے حکومتی نظام میں تبدیلیاں کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ یورپ میں جاری طاقتوں کے تنازعات سے انڈورا ہمیشہ دور ہی رہا، جبکہ 1812 میں نیپولین کے انقلاب اور حکومت کے درمیان کاؤنٹ آف فوئے معاہدے میں رد و بدل کیا گیا، لیکن نیپولین کے بعد اس خطے میں پھر پرانے معاہدے کے تحت حکومتی ذمہ داریاں فرانس اور بشپ کے ہی پاس چلی گئیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران انڈورا نے غیر جانبداری اپنائی اور جنگ کے اثرات سے محفوظ رہا۔ 1993 میں انڈورا کا نیا آئین منظور کیا گیا، اور یہ علاقہ دونوں ریاستوں ہی کے زیر اثر رہا۔ اگر انڈورا کی معیشت کی بات کی جائے تو اس ملک کی معیشت میں سب سے اہم کردار سیاحت کا شعبہ ادا کرتا ہے، جبکہ مالی خدمات کا شعبہ بھی ملک کی معیشت میں خاصا اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی کل جی ڈی پی 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3.5 ارب امریکی ڈالر کے مساوی تھی، جبکہ انڈورا کی فی کس سالانہ آمدن کی بات کی جائے تو اس ملک کی سالانہ اوسط آمدنی اس خطے میں موجود دیگر ممالک میں سب سے زیادہ ہے، یعنی انڈورا کی فی کس سالانہ آمدنی تقریباً 40,000 امریکی ڈالر سے بھی زائد ہے، جو کہ اس ملک کی مضبوط ترین معیشت کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر انڈورا کی موجودہ حکومت کا تذکرہ کیا جائے تو اس ملک کے موجودہ سربراہان مملکت جان اینرک ویویز آئی سسلیا، بشپ آف ارجل اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ہے، جبکہ وزارت عظمیٰ کا منصب زیویئر ایسپاٹ زمورا سنبھالے ہوئے ہیں۔